अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक। आज और अभी दो राय में हमने करप्शन के मौजू को ख़ास तौर पर मुंतखब किया है। हम बात करेंगे साल 2016 करप्शन के हवाले से कैसा गुजरा, कौन से बड़े केसेस सामने आए और किन का फैसला हुआ, कौन से ज़ेर समात हैं। उसके अलावा हम नैब के किरदार पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि करप्शन की आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान किस पोजीशन पर है। आखिर में हमारे आज के प्रोग्राम में एक आम आदमी की राय भी शामिल होगी, जिनसे ये पूछा गया कि उनके ख्याल में करप्शन को मुल्क से ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात करने होंगे। गुज़िश्ता दिनों नैब ने मुश्ताक रईसानी की जानिब से 3.25 करोड़ की रकम की एवज़ प्ली बारगन पर मंजूर कर ली। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हम कुछ अहम शख्सियात का भी राय लेना चाहेंगे करप्शन के मुतालिक। देखिएगा, एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। नैब के चेयरमैन कान खोल के सुन लो, अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको। संगीन जराइम, करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ मुकम्मल अमन के हसूल में एक बहुत बड़ी रुकावट और माशरे में अदम इत्मीनान का सबब। सबसे बड़ी लानत जिससे ये खित्ता मुतासिर है वो रिश्वत सतानी और बदउनवानी है। अब उमर साहब, आपने भी सुन लिया कि कुछ अहम शख्सियात का करप्शन के मुतालिक क्या कहना है, तो ये सब जायज़ा लेते हुए आपके क्या ओपनिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? यार वैसे देखें, ये सब जो बातें, जो वॉइसेस आ रही होती हैं ना मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, इसका एक जो बड़ा ही नेट इफ़ेक्ट हो रहा होता है ना लोगों पर, आवाम पर, आम लोगों पर, वो ये हो रहा होता है कि उनके नज़रों में पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी जो है ना वो डीलेजिटिमाइज़ हो रही होती है। क्योंकि वो इतने आम बंदा जो है, आम वोटर जो है वो बहुत अवेयर है, लेकिन इन लीगैलिटीज़ को और इन ये जो डिफ़िकल्ट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग करप्शन और डिफ़िकल्ट किस्म के आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग करप्शन, उनको अंडरस्टैंड कराने के हर बंदा एहलियत नहीं रखता, लेकिन वो ये ज़रूर एहलियत रखता है कि वो ये समझ सके कि ये पूरी पॉलिटिकल एलीट जो है, जो एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है, टैक्स एवेजन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ठेकों में घपले के और पैसे बाहर भेजने के, ये सब पॉलिटिकल एलीट जो है वो करप्ट है और इस वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस इटसेल्फ डीलेजिटिमाइज हो रहा होता है। मेरा ये ख्याल है। अच्छा, मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ जनाब, कि हमने अपनी मीडिया में अब ये देखना शुरू किया है कि करप्शन जो बीमारी है, शायद माशरे की एक बीमारी है, वो हम इसको इस तरह तस्वर करते हैं कि सिर्फ मुस्तविद तबके के लिए ये एक मसला है, और हम जब उसके बारे में बात भी करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये मिडिल क्लास मसला है और उसके बाहर ये कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है, अगर आप बाकी अदारे देखें, अगर आप साबिक चीफ जस्टिस या साबिक सिपाही सलार का भी कहना सुने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत अब यार देखें पाकिस्तान में ना करप्शन को ना एज अ स्लोगन इस्तेमाल किया गया है। मैं आप पहले इरफान कादर साहब से हम बात कर लेते हैं, लेकिन 3 मिथ्स जो है ना, जो मैंने एक्सपर्ट से बात करके 3 मिथ्स रिगार्डिंग करप्शन, उनको मैं रिजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। पहले इरफान कादर साहब से बात कर लें। इससे पहले बात कर लेते हैं इरफान कादर साहब से, जो तवील तजर्बा रखते हैं बाहैसियत एक साबिक अटॉर्नी जनरल के और नायब के प्रोसिक्यूटर जनरल की हैसियत से। जी इरफान कादर साहब, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप? बिल्कुल खैर से इरफान कादर साहब, थैंक यू सो मच। जनाब ये बताइएगा कि जब हम वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गन की बात करते हैं, तो क्या ये करप्शन की बीमारी के लिए एक मुअस्सर इलाज है कि नहीं? जी मैं आपको ये इस सवाल का जवाब भी दूंगा, और इससे पहले जो आप
जनरलाइज बात कर रहे थे करप्शन पे, जी उसके बारे में भी बात करूंगा। तो पहले मैं करप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ मुख्तसरन कि करप्शन जो है दिस इज एंटीथीसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक। और रूल ऑफ लॉ जब आपका मुल्क दूर हो जाए तो फिर नेचुरली एवरीबडी इज बाउंड टू बी करप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक केस आया अरसलान इफ्तिखार का, वो बेटे थे चीफ जस्टिस साहब के। आज हमारे पास एक केस है जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो साहबजादे हैं या उनकी जो साहबजादी हैं उन पे बातें आ रही हैं, उनके डिपेंडेंट्स पे बातें आ रही हैं। तो इस तरह के केसेस में जब लोगों को ये नजर आएगा कि जो रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं वो डिफरेंट किए जा रहे हैं, डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है इन लोगों को एज कम्पेयर टू दी अदर्स, तो फिर नेचुरली सवालात तो उठेंगे और फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो टॉपसी टर्वी भी होगा। और इसी वजह से हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान की वो बहुत ही क्योटिक जूरिस्प्रूडेंस बन चुकी है। और जब आपके डबल स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में, तो करप्शन जो है वो दैट बिकम्स इनएविटेबल। इस करप्शन को खत्म करने की लिए सबसे जरूरी बात इस वक्त इमीडिएटली ये है कि पाकिस्तान के जो पिछले 6, 7, 8 साल में जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स दे हुए हैं और जहाँ पे कि इक्वालिटी ऑफ लॉ अब हमें नजर नहीं आती, उसको यूनिफॉर्म यार्डस्टिक से देखना होगा और उसको रिविजिट करना होगा बहुत सारे फैसलों को। और तमाम आइंदा जो फैसले होने चाहिए वो उस यकसानियत पे बेस्ड होने चाहिए जो कि रूल ऑफ लॉ डिमांड करता है। ये तो पहली बात है, मुख्तसर मैंने आपको बताई। अच्छा इरफान कादर साहब, अगर एक सवाल भी आप ले लें इसी दौरान, ये बताइएगा कि यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा से स्टेट की लेजिटिमेसी का, स्टेट की क्रेडिबिलिटी का, स्टेट मशीनरी की क्रेडिबिलिटी का। अब ऐसी लो क्रेडिबिलिटी के होते हुए वो कौन सा इदारा होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर बिल्ड करेंगे या उनको मान लेंगे लेजिटिमेसी उसकी, या ये कौन सा प्रोसेस होगा जिसके जरिए हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे कि हम एक ऐसा इदारा कायम कर सकें जिसको सब मान रहे हों? बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया, बड़ा रेलेवेंट है कि जब टॉप स्टेट फंक्शनरीज जो हैं, जब स्टेट इंस्टीट्यूशन जो अपना काम नहीं कर रहे होते तो फिर कौन सा अदारा है जिसने के सारे मुल्क को संभालना है। और इस सवाल का जवाब जफर अली शाह केस में बड़ी तफसील से दिया गया है और उन्होंने इसमें कहा है कि जब ये स्टेट फंक्शनरीज जो हैं या जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जब आइन के मुताबिक नहीं चल रहे होते तो उस वक्त जुडिशरी पर एक ऑब्लिगेशन आयद होती है और जुडिशरी ने सबसे मुनज़्ज़म अदारे को कहना होता है कि अब आप मुल्क को वापस जमहूरियत की राह पर गामजन करें। मुल्क जो है डिरेल हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से और उसको वापस जमहूरियत की राह पे भी गामजन करें और आइन की राह पे भी गामजन करें। और उसके लिए कई दफा हमारी कोर्ट्स ने फौज को बुलाया और फिर फौज का क्रिटिसिज्म हुआ और इसको कहा गया लॉ ऑफ नेसेसिटी। इंटरेस्टिंगली ये पहली दफा फौज का अपना रिलेशन विद करप्शन इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। एवरीबडी, जुडिशरी आल्सो, ऑल यू सी, नोबडी इज फ्रॉम आउटर स्पेस। हम तमाम लोग जो हैं हम सारे के सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी अगर फौज में हमने जैसे देखी कि पीछे हुई थी, उसके बाद बाकी इदारों की भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो फिर उसी तरह से सियासतदानों की भी अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत बातें की जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे जो अभी रिसेंटली रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने ये बहुत बातें की कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिवेट करेंगे। ये तमाम बातों के बावजूद कुछ नजर नहीं आया, अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की जीरो रही। तो अकाउंटेबिलिटी में भी आपको यूनिफॉर्मिटी पैदा करनी होगी, ऑल शुड बी अकाउंटेबल एंड सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल। जुडिशरी हमेशा कोशिश करती रही अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से निकालने की और इसी तरह से पॉलिटिशियंस की भी कोशिश रही है कि लॉ मेकिंग के जरिए कुछ करें, लेकिन वो कुछ कर नहीं सक रहे। तो रिलेटिवली स्पीकिंग, इन रिलेटिव टर्म्स, जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी हमें गेज करनी है कि कहाँ अकाउंटेबिलिटी कम है, कहाँ ज्यादा है, और उसमें यूनिफॉर्मिटी लानी है। और आखिर में इरफान कादिर साहब, अगर आप ये भी हमें बता दें, ये जो तनकीद हो रही है वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन के हवाले से, ये एक मुअस्सर इलाज है कि नहीं? इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो जज साहिबान हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये प्ली बार्गेन क्या होता है और वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है। ये कई दफा सुप्रीम कोर्ट में ये इश्यूज आए हैं। सबसे पहली दफा ये इशू क्रॉप अप किया था असफंदयार वली केस में जी, और उसमें ये तमाम लॉ की जो शिकें थी देवर अपहेल्ड और बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। सेकंड टाइम ये प्ली बार्गेन का मसला उठा था बहुत साल पहले, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था और सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। हेलो जी, आप सुन रहे हैं बात आपकी, बिल्कुल सुन रहे हैं। सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने मुझसे कोर्ट में मुझे कह दिया कि इरफान साहब इस केस में मुकमका हो गया। तो मैंने उनसे बड़ी
ادب سے کہا, میں نے کہا کہ سر یہ اٹس ہائی ٹائم دیٹ آر آنریبل ججز شوڈ ناؤ اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دیز کانسیپٹس, اور مجھے جناب تھوڑا سا ٹائم دیں اور میں جناب کو ایکسپلین کروں گا. پھر میں نے ایکسپلین کیا یہ جو خیال ہے نا کہ جی پلی بارگین جو ہے, اگر کسی کی لائبلٹی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے تو پلی بارگین 2 لاکھ میں ہو جاتی ہے اور والنٹری ریٹرن 1 لاکھ میں ہو جاتی ہے, یہ تمام مفروضے ہیں, یہ غلط باتیں ہیں. ایک پیسہ ایک پائی بھی چیئرمین نے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں, اور اگر واقعی اس طرح کی کوئی پلی بارگین ہوئی ہے تو کورٹ کو چاہیے کہ, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے نوٹس میں لائیں, اور پھر نیب شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. لیکن انٹرسٹنگلی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا, اسی لیے آج تک نیب ٹھیک, بالکل ٹھیک جناب, بالکل پروسیڈ ہی نہیں کر سکا. بالکل ٹھیک عرفان قادر صاحب, زیادہ یہ ٹک نظر ہو جاتی ہیں چیزیں, یہ ایوری بڈی ٹرائز ٹو پلے ٹو دی گیلری, یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک عرفان قادر صاحب, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا, تھینک یو. جناب وقفے کا بھی اب ٹائم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ لے کے ہم اس کی گفتگو جاری رکھیں گے کہ کرپشن کے جو علاج ہیں وہ مؤثر کیوں نہیں رہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی کرپشن کی, کون سے بڑے کیسز سامنے آئے اور جو ان کے علاج کچھ مقرر کیے گئے وہ مؤثر کیوں نہیں رہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں, جناب عمر صاحب, میں سوچ رہا تھا کہ ہم اگر اس قانون کی تھوڑی سی بات کر لیں جو 1999 میں نیب آرڈیننس آیا ہے, 25A کے تحت بات ہوتی ہے والنٹری ریٹرن کی. آپ کو میں زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. والنٹری ریٹرن یہ ہے کہ جب نیب نے صرف آپ کی ایک کمپلینٹ سنی ہے اور آپ پہ ابھی تک چارجز فریم نہیں ہوئے, ابھی آپ پہ کوئی الزام اس طرح کے مقرر نہیں کیے گئے, اور آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں, تو آپ صرف اور صرف اگر وہ جو پیسہ جس پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے ان کا اس رقم کا غبن کیا ہے وہ واپس کر دیں, تو اٹس اے کلین سلیٹ. آپ پھر واپس دفتر بھی جا سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, آپ پہ کوئی کنوکشن کا ٹھپا نہیں ہوتا, اور وی آر میں ادھر ہی مسئلہ طے ہو کے مکمل ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر پلی بارگین از ڈیفرنٹ کہ آپ کانوکٹ ہوتے ہیں, آپ کو سزا ملتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اس کے بعد آپ پیسے ریٹرن کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جناب. آپ ایک خط لکھتے ہیں چیئرمین نیب کو اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا غبن کیا اور آپ کی یہ پیسے واپس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ پہ وہ کنوکشن کا ٹھپا آ جاتا ہے, اور آپ مجلس شورا میں, اگر آپ ایک مجلس شورا کے رکن ہیں, آپ اس میں واپس نہیں جا سکیں گے. اگر آپ فوج میں, آپ واپس اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اس پہ کچھ مزید پابندیاں ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مؤثر نہیں ہیں, لیکن آپ نے شاید جو کرپشن کا مسئلہ ہے اس کے کچھ متس کی بات کرنی تھی. نہیں, میرا خیال ہے جو آپ نے ماحول بنا دیا ہے نا کرپشن کے حوالے سے, اور جو متس کریٹ کر دی ہیں, جو پولیٹیکل ڈسکورس بن گیا ہے ارد گرد کرپشن کے حوالے سے, اس میں آپ کوئی بھی سینسیبل بات کریں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں جس طرح کا آپ نے ایک ہسٹیریا کریٹ کر دیا ہے نا کرپشن کے حوالے سے, جو پولیٹیکل ڈسکورس بن گیا ہے. یہ میں آج ایک ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ ہیں, ان پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں, ڈیولپمنٹ اکانومسٹ بھی ہیں, ان کی ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا. میں اس میں اور کچھ ایکسپرٹ سے میں نے بات بھی کی اس حوالے سے. 3 متس انہوں نے بریک کیے ہیں کرپشن کے حوالے سے, جو پاکستان میں نیشنل ڈسکورس میں 3 متس استعمال ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کرپشن کی وجہ سے اکنامک پروگریس اور ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1990 میں جب چائنا میں ڈبل ڈیجٹ میں تھی اکنامک گروتھ, اور میسو لیول پہ اکنامک گروتھ ہو رہی تھی چائنا میں, یہ وہ دور تھا جب چائنا میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان سے زیادہ کرپشن تھی. ٹھیک, ایک مت بریک ہوئی. دوسری مت یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مت ہے پاکستان میں کہ جو اگر ٹاپ کا بندہ کرپٹ نہیں ہوگا تو نیچے بھی کرپشن نہیں ہوگی. جو یہاں پر عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں, باقی پولیٹیکل اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط. نیاز مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور سے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جنرل مشرف کے دور سے اب تک کرپشن میں پاکستان میں کمی واقع ہوئی ہے. یعنی جنرل مشرف جو اپیرنٹلی فائنینشلی کرپٹ نہیں تھے, ان کے دور میں زیادہ کرپشن تھی.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا. ان کے ساتھیوں کی تو بے تحاشا کرپشن تھی جناب، وہ میں اور آپ دونوں جانتے ہیں. ان کے دور پہ زیادہ کرپشن تھی، اور جنرل آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو اپیرنٹلی بہت کرپٹ ہیں، ان کے دور میں کرپشن کم ہو گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق. جی ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ جناب کوئی ایک بہت ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر، کوئی ٹائم کمپریسڈ، یا جیسے رینجرز کا آپریشن یا ملٹری ٹیک اوور ہوگا، بگ بینگ کوئی ایکشن ہوگا جس کے مطابق جس کے نتیجے میں کرپشن کم ہو جائے گی. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ جن ممالک میں، جن ڈیولپنگ کنٹریز میں کرپشن کم ہوئی ہے، اس میں تقریباً 25, 30 یا 40 سال لگے ہیں، گریجولی کم ہوئی ہے. کوئی 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے میں کرپشن کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، ریڈیبل سٹاف ہے، جو پڑھا جانا چاہیے. اور ویسے بھی پاکستان میں دیکھیں نا، پاکستان میں ریاست کا پرابلم یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جب کرپشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہوتا. امریکہ میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ لیول پہ کرپشن نہیں ہوتی، کرپشن ہوتی ہے لیکن فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہوتا، ملک سے باہر پیسہ نہیں جاتا. چائنا میں کرپشن ہوتی ہے، جو کرپشن کرتے ہیں اس کو دوبارہ اکانومی میں انویسٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر فلائٹ آف کیپٹل از اے مچ بگر پرابلم دین کرپشن. ٹھیک، یہ جو پیسہ لوگ کماتے ہیں، یہ غبن کرتے ہیں، ٹیکوں میں پیسے کک بیکس لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، سوئس بینکس میں جمع کرا دیتے ہیں. چلیں، یہ ان کا جی احسان ہے ہم پہ کہ جو وہ سارا کرپشن میں پیسہ جو غبن کرتے ہیں اور واپس اس میں ہی، یہ میرے ہم پہ احسان نہیں ہے، امریکن سوسائٹی پہ احسان ہے نا. نہیں ادھر بھی ہوتا ہے جناب، ادھر جو سارا پیسہ جو غبن میں چرایا جاتا ہے وہ سب کا سب سوئس بینکس میں نہیں پایا جاتا ہے. ادھر کافی ریسائیکل ہوتا ہے اور ری پلاؤ ہوتا ہے، اور اس میں لوگ، خیر وہ شاید بات سے بات ہٹ جائے گی. آپ نے 3 نقطوں کی بات کی. پہلا جو آپ کا نقطہ تھا کہ جی کرپشن میں ڈیولپمنٹ جو ہے، ڈیولپمنٹ کو اس طرح نہیں مارتی جس طرح مارنا چاہیے. میں اگر آپ کو صرف بلوچستان کا حوالہ دے دوں جناب، اگر آپ وہ رقم دیکھ لیں جس پہ یہ الزام تھا مشتاق رئیسانی صاحب پہ کہ انہوں نے، اور یہ میں ریٹ کی بات کر رہا ہوں، میں پلی بارگن کی بات نہیں کر رہا، جو پہلے 40 بلین تھا اور اب 3 بلین پہ آ گئے وہ، تو وہ کسی بھی بلوچستان کی صوبائی بجٹ سے زیادہ ہے. یہ جسٹ گو آن دا ڈیولپمنٹ انڈیکس. دوسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جی کچھ لوگ، اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خلیفہ اوپر سے نازل ہو جائیں اور کرپشن آپ کی ساری ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ تب بھی اتنی ہی کرپشن تھی، بلکہ زیادہ تھی ایز اپوز ٹو دوز پیپل جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں. جناب یہ بھی تھوڑی سی سلیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ اگر آپ پرویز مشرف صاحب کے دور کو دیکھیں، بے شک لوگ کہیں کہ جی مشرف صاحب خود، اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خود پرسنلی نان کرپٹ ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بے تحاشا کرپشن کی، اور آپ کی باقی بھی فوجی آمریتوں میں بھی بے تحاشا کرپشن ہوئی. آپ اگر آپ کے سارے وفاقی وزراء بیچ میں ملے ہوئے ہیں اور اس طرح کے غبن کر رہے ہیں وہ، اور آپ کا جو سینٹرل جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے وہ نہیں کر رہا، تو آپ یہ ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہ آخر میں بریک ہو جاتی ہے نا کہ ٹاپ کا لیول کا بندہ اگر کرپٹ نہیں ہوگا تو باقی سب کرپٹ نہیں ہوں گے. آخر میں آپ کا جو آخری نقطہ تھا کہ جی یہ جو کرپشن ہے یہ راتوں رات نہیں تبدیل ہوتی، اس پہ میں ذرا آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 90 دن میں ٹھیک نہیں ہوگا، 90 دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور ایک وہ جادو کی چھڑی چلے گی اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یس، اس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچرل مسئلہ ہے اور آہستہ آہستہ سے درست ہوگا، لیکن اس طرح آپ نہیں کر سکتے جناب عمر صاحب. پاکستان میں کرپشن ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سلوگن اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کرپٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ایکیوز کر کے کرپشن پہ اور پولیٹیکل پروسیس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے ایلیگیشنز پہ پولیٹیکل پروسیس ڈسرپٹ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی اس کے چانسز ہیں کہ دوبارہ ڈسرپٹ ہو جائے گا اور کرپشن ختم نہیں ہوگی. یعنی جو لوگ خود کرپٹ ہیں، جن کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ کرپٹ ہیں. چلیں وقفے کا ذرا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن اس معاشرے کے لیے ایک بیماری نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے سلوگن کو لے کے
آپ پولیٹیکل پروسیس کو ڈسرپٹ نہ کریں. وہ ٹھیک ہے جناب, لیکن جمہوری دور کے وقت جب آپ کو ایک جمہوری دور نے اپنا پورا وقت ختم بھی کر لیا ہے اور دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ شروع ہو گئی ہے, تو آپ کو ہر بار احتساب کا لفظ فوجی ٹیک اوور کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. خیر اس پہ بات کرتے رہیں گے, وقفے کے بعد بات کرتے رہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی کرپشن کی اور سال 2016 میں جو سب سے بڑے کیسز تھے اور کیا اس کا آج تک مؤثر علاج کیوں نہیں مل پایا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں, ہم کچھ پاکستان کے شہریوں سے بھی ہم نے ان کی ذرا رائے لی کہ اس پہ کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے. دیکھے گا, کرپشن تو ہمارے اس ملک سے, ہمارے پیارے پاکستان سے کم ہو ہی نہیں سکتی. کرپشن تو دن بہ دن بڑھتے جائیں گے, یہ ختم کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک ایران کی طرح ان سب کو سمندر میں نہ ڈالے نا, یہ کرپشن ختم نہیں ہوگا. گورنمنٹ کو بھی چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, لیکن عوام کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جتنی کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ہو رہی. آپ نے جیسے سنا پاکستان کے کچھ شہریوں کی اس بارے میں رائے کہ اس کا خاتمہ کس طرح کیا جائے, اور سب سے جو اچھی بات تھی لوگوں کی باتیں, جی میں یہ سن کے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو جس کرپشن کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ کرپشن آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ کرپشن وہ ہے جو لا کو وائلیٹ کر کے نہیں کی جاتی جناب, وہ ہرگز لا وہ کو والی اپلائی کر کے کی جاتی ہے. یعنی آپ منسٹرز کو, ملٹری ایلیٹ کو, پولیٹیکل ایلیٹ کو جو پرکس اینڈ پریولیجز دیتے ہیں, جو لا کو اپلائی کر کے دے رہے ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ ریسورسز پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے, یہ اس کرپشن کی بات ہو رہی ہے. جب بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. نہیں جناب, میں اگر اس پہ تھوڑا سا میں ضرور اختلاف کروں گا. اس پہ بالکل وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے غبن کی. لیکن ان اینی ایونٹ ہم تو اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جبران ناصر صاحب ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں. جی جبران, ویلکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جبران ناصر صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے کچھ تنقید کی والنٹری ریٹرن پہ بھی اور پلی بارگن پہ بھی. آپ نے حوالہ یہ بھی دیا کہ بلوچستان کی جو مزید پھنسی ہوئی قوم ہے, مشتاق رحسانی صاحب جیسے جو اشخاص ہوتے ہیں وہ اس طرح کا غبن کر لیتے ہیں اینڈ دین دے گو ہوم مور اور لیس ود ریپیوٹیشن اینڈ منی انٹیکٹ. آپ سے جو میں نے سوال کرنا تھا, آپ وکیل ہیں, جب نیب کا یہ قانون بنایا گیا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ وصولی کا ایک ادارہ بنے اور وہ وصولی کا کردار ادا کرے. تو جو نیب کے جو ڈیفینڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہماری تاریخ کا سب سے بڑا پلی بارگن حاصل کیا اور ہم پھر اسی طرح اس کو وصول کر رہے ہیں اور ریاست اور صوبائی حکومت بلوچستان کو اس کو یہ پیسہ واپس کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نیب کی غلطی نہیں ہے. نیب تو ایک قانون کے تحت قائم ہے, غلطی قانون کے اندر ہے, جس نے یہ پروویژن دیا ہے کہ آپ والنٹری ریٹرن یا پلی بارگن ایکسرسائز کر سکتے ہیں, جس کے بعد آپ کو کوئی جیل جانا نہیں پڑے گا. کنوکشن اس حد تک ہوگی کہ اگر آپ نے پلی بارگن لیا ہے تو آپ کو اپنی ڈپارٹمنٹ میں جو نوکری آپ کے پاس تھی وہ نہیں ہوگی. اب اگر ہم ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو نیب نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا ہے کہ 2006 سے کہ اب تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہتی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے ایسے کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی جو کہ والنٹری ریٹرن لے کے واپس آیا ہو, اور کچھ جگہ پہ تو پلی بارگن والے بھی شاید واپس اپنی جگہ پہ جا چکے ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ قانون تب ہمیں بتاتا ہے کہ نسخہ کیا ہوگا اگر آپ کیسے انسان سے پلی بارگن کر رہے ہیں جو آلریڈی ریٹائرمنٹ کی ایج کے بہت قریب ہو یا ریٹائرڈ ہو چکا ہو, کیونکہ اس کو تو پھر نوکری کے جانے کا بھی کوئی نقصان خدشہ نہیں ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ کرپشن کو دیکھا کیسے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں زمانے میں, تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے 2012 کا. افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو لیا تھا پاکستان اسٹیل مل کیس کے اندر, اور اس میں انہوں نے انڈین سپریم کورٹ کی لینگویج بورو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرپشن جو ہے وہ ایک ایڈز اور کینسر کی طرح ہے جو معاشرے کو اپنے ہی وزن کے نیچے تباہ کر دیتی ہے. یہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے, عوام کے منگوں کی بھی خلاف ہے, اور فورس ڈیولپمنٹ کی بھی خلاف ہے. اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے اس کی جو قیام ہے, اس کا اگر آپ پریمبل پڑھیں تو اس سے توقع ہے کہ اگر کہیں پہ پریمر فسیری یعنی کہ کسی اخبار کے اندر بھی کوئی خبر چھپی ہے جیسے پاکستان اسٹیل مل کے بارے میں پی ٹی سو موٹو ہیں, تو نیب اس پہ ایکشن لے گا. اب یہاں پہ آپ نیب سے امیدیں مان سکتے ہیں کہ پاناما کے اوپر فار ایگزامپل بہت ساری رپورٹس آئیں, نیب نے خود بڑھ کے کوئی ایکشن نہیں لیا. اسی طرح بہت سارے اور اسکینڈلز آتے ہیں, نیب بڑھ کے آگے ایکشن نہیں لیتی ہے. اور کیا
پلی بارگین اور کیا والنٹری ریٹرن اس ہی سیاسی ڈھانچے کو قائم اور محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جائی ہے، چونکہ قانون بنایا تھا ڈکٹیٹر نے، اور اس ڈکٹیٹر نے قانون بنایا تھا اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نشانہ بنانے کے لیے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے واپس آ کے اپنے اقتدار میں اس قانون کو ذرا سا بھی نہیں چھیڑا، یعنی کہ ٹیکنیکلی اگر ڈکٹیٹر نے واقعی وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے جبران صاحب، وہ بالکل ٹھیک ہے جبران صاحب، لیکن جو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کیا تیسرا راستہ ہے؟ آپ نے جیسے دیکھا آصف زرداری صاحب نے جیل کی سزا کاٹی کوئی 11 سال اور کچھ بھی وصول نہیں ہوا اور نہ وہ کنوکٹ ہو سکے. وہ کون سا تیسرا راستہ ہے کہ ایک تو سزا بھی سخت ہو اور ساتھ میں جو سارا پیسہ جو غبن ہوا ہے اس کی بھی وصولی ہو سکے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک اچھا اقدام یہ کیا ہے کہ فی الحال والنٹری ریٹرن پہ اسٹے دے دیا ہے تاکہ کم سے کم پلی بارگین کے اوپر آپ کے اوپر کنوکشن کا ٹھپا تو لگ جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی ان کیس بینک سے لون نہیں لے سکتے، کچھ دیر کے الیکشن نہیں لڑ سکتے، ہمارے یہاں دیکھیں ایک سوسائٹل ایشو بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ جیل جاتے ہیں تو آپ کے سیاسی کریئر کا آغاز ہوتا ہے، تو یعنی کہ جیل جانا ایک مارکا سمجھا جاتا ہے سیاست کے اندر. اگر یہ ہمارے اس وقت ویلیوز ہیں قوم کی تو اس حوالے سے there has to be a criminal sentence. اور یہ خاص طور پہ یہ پلی بارگن آپ یہ بھی دیکھیے کہ بندہ جو اکیوز ہوتا ہے وہ خط لکھتا ہے نیب کو. یہ نیب ایک پوزیشن آف پاور سے بارگین نہیں کر رہی ہوتی ہے، نیب نہیں کہہ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم تمہیں پلی بارگن آفر کر رہے ہیں، وہ بندہ نیب کو پلی بارگن آفر کرتا ہے. یعنی کہ نیب از ناٹ نیگوشیٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم فرام اے پوزیشن آف پاور، دی اونلی پاور نیب ہے تو آپ کو ہراس کرے گی، آپ کو زیادہ سے. اور ابھی 170 میگا کیسز پڑے ہیں نیب کے سامنے، اس میں زرداری صاحب کے کیسز بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے کیسز بھی ہیں. بٹ اس میں ایک اور چیز یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ کرپشن از سم تھنگ. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، بات کرتے ہیں کچھ بجٹس کی کہ 3 ارب روپے کی کرپشن پکڑے گی رئیس صاحب کی پوری کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کا اس رواں سال کا بجٹ 500 ملین ہے. پوری کوئٹہ ماس ٹرانسٹ کا بجٹ 2 بلین ہے. گرین بس کا بجٹ 1 بلین ہے. پورے بلوچستان کے لیے دوائیاں جو بیماروں کے لیے وہ صرف 1.5 ارب ہے. ایک اکیلے 2 لوگوں نے مل کے جو ہے وہ 3 ارب روپے کی چوری کی ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صرف پیسہ نکالنا نیشنل ایکسچیکر سے واپس آنے کا مسئلہ نہیں ہے. جس دوران آپ نے کرپشن کی ہے اس دوران جو معاشرہ مفلوج ہو گیا، جو لوگ محروم ہو گئے ہیلتھ سے، ایجوکیشن سے، تمام باقی سہولتوں سے، ان کی زندگی میں جو irreparable لاس آیا ہے اس کی آپ ازالی کیسے کریں گے؟ قانون اس کے کوئی سولوشن ہمیں نہیں دیتا. بالکل ٹھیک جبران صاحب، بہت شکریہ شامل ہونے کا. اور آپ نے میں تو سمجھتا ہوں کافی تعمیری باتیں کی ہیں. اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے کہ کرپشن کے جو حل بھی نکالے گئے ان کا اثر کیوں اتنا کم ہے اور اس میں کیا مزید اصلاح ہو سکتی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی کرپشن کی اور سال 2016 میں جو اس کے سب سے بڑے کیس تھے ان میں سے مشتاق ریحانانی صاحب کا حوالہ تو ضرور دینا چاہیے. بلوچستان حکومت میں ان کا جو اب پلی بارگن حوالے بہت سے دینے چاہیے، لیکن بہت سے حوالے دیتے ہوئے مطلب نام ECL پہ آ جاتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا، ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو پروسیکیوٹ کرنے نہیں کیا جا سکا. دیکھیں نا، آپ کورٹ پہ اس لیے ریلائی نہیں کر سکتے کہ کورٹ یہ کرپشن کا مسئلہ حل کرے گی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کورٹ تب فیصلہ کرے گی نا، تب انصاف کرے گی، تب کرپشن کو ختم کرے گی جب پروسیکیوشن سٹرونگ ہوگی. اب پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 سال کیس چلتا رہا آصف علی زرداری کے خلاف، کوئی بات ثابت ہی نہیں ہو سکی. اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جن میں پروسیکیوشن کورٹ کے سامنے کوئی چیز ثابت ہی نہیں کر سکی. تو اب آپ کیسے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب جو پروسیکیوشن ہوگی وہ بہتر ہوگی اور زیادہ ایویڈنس کے ساتھ آپ لے کے جائیں گے کیسز کرپشن کے؟ اس میں تو شاید کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کورٹس کے سامنے تقریباً 1 ملین تو میرا خیال ہے پینڈنگ کیسز ہیں نا. 1 ملین پینڈنگ کیسز کے ہوتے ہوئے آپ اور کرپشن کے کیس، میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ کیسز ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو سکتے. 2016 میں مجھے پتہ چلا تھا کہ شاید ڈبل فگرز میں ہیں جو کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ذریعے. ٹھیک، لیکن یہ جو جن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں اور اتنا زیادہ بیک لاگ ہے، وہ صرف اور صرف کرپشن کے کیسوں تک محدود نہیں ہے، وہ تمام کیسوں تک محدود ہے. لیکن میں یہ ضرور اتفاق کروں گا کہ عدالتوں کا وہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ثبوت کو ایجاد کریں یا کہیں سے پیدا کریں
اور ان لوگوں کو کنوکٹ کریں. وہ تمام جو کردار ادا کرے گی وہ صرف اور صرف استغاثہ کر سکتی ہے, پولیس کر سکتی ہے, اور یہ باقی تمام ادارے کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جناب کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو آپ یا کچھ جس طرح آپ کے ساتھی ہیں صحافت میں یا کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پھر شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آپ احتساب کی بات نہ کریں. احتساب کی بات ضرور کریں, لیکن احتساب ایک نعرہ ہے, پولیٹیکل پروسیس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے سلوگن کے طور پہ استعمال نہ کریں. جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی رائٹ ناؤ کون سا وہ سیاسی پروسیس ہے, وہ کون سی سرگرمی ہے جو ابھی ڈسرپٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ میرے سامنے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ڈسرپٹ ہو رہی ہے. میں لمبی بات نہیں کروں گا, جناب اگر بات مکمل کروں گا, صرف میں 14 اگست 2014 کی بات کروں گا اور میں 2 نومبر 2016 کی بات کروں گا. اگر بات مکمل کر لوں میں, آپ اگر 14 اگست 2014 کی بھی بات کر لیں, بات یہ ہے کہ وہ حکومت ابھی بھی ادھر ہی ہے سر, وہ حکومت وقت ہے. آپ جب پہلے بات کرتے تھے انسٹیبلٹی کی تو یہاں حکومتیں گرتی تھیں. آپ صرف ایک احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیریل ہوا تھا. اور دوسری بات جناب, اگر آپ عدالت عظمیٰ کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے جس طرح افتخار چودھری صاحب کا دور دیکھا اور اشفاق کیانی صاحب کا دور دیکھا, ایک چیف جسٹس تھے, ایک سپاہی سالار تھے, تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو دونوں ادارے ہیں یہ انٹچبل ہیں, ان پہ کوئی اس طرح کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی. لیکن اب جس طرح سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے کچھ اقدامات لیے, جس طرح وہ اقدامات بتا دینا. ایک منٹ جناب, میں اگر میں بات مکمل کر لوں, پچھلے سپتمبر 2016 میں پچھلے سپتمبر 2016 میں عدالت عالیہ نے عدالت عظمیٰ کے متعلق ایک فیصلہ, جناب آپ اگر بات سے محروم کیا تھا کرپشن کے الزام میں, جناب اگر بات مکمل ہو جائے پلیز. جو آپ کے پچھلے آرمی چیف تھے انہوں نے کچھ اقدامات لیے, آپ کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے پچھلے سپتمبر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ اپوائنٹمنٹس پہ کچھ لوگ جو تقرر ہوئے تھے وہ غلط کیا گیا تھا, وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ تھا. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ شفافیت کی منزل تک پہنچ گئے لیکن کچھ قدم لیے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ سیاسی منزل پہ آ جائیں تو پھر ایک دم سے شور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. تمام اداروں کو شفافیت کی طرف جانا چاہیے. آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ڈیسٹیبلائز کرتے رہے ہیں یار, یہ آج سے تو نہیں تھوڑی کر رہے ہیں. نہیں جناب, چلیں تاریخ کے کچھ تلخ تجربے ہیں, ان سے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اور جمہوریت بھی آپ کو پتہ ہے اس آئین اس دستور کو کی وابستگی جو ہے, اس سے وابستگی اور اس کو ہمیشہ بلند رہنا وہ ہمارا پہلا فرض ہے بحیثیت پاکستانی شہری کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسئلے کا سامنا نہیں کریں میرے خیال سے. کیوں عمر صاحب؟ جی میں یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرپٹ نہ کریں, کرپشن کو روکیں لیکن پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرپٹ نہ کریں. چلیں, اور جس طرح عرفان قادر صاحب سے بھی آپ نے سنا, جبران ناصر صاحب سے بھی آپ نے سنا, عدالتوں کا بھی تو کردار ہے, لیکن جب تک استغاثہ اس طرح کا ثبوت نہیں لا پائے گی اور جس طرح آپ کے سینٹرمنٹ کو زیادہ پختہ نہیں کیا جائے گا تو اس مسئلے کا کوئی مؤثر حل نہیں نکل پائے گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور کل تک مجھے اور عمر فاروق صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ.